Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, across the nation, this is FM 100. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब आप तमाम लोगों को? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है और प्रोग्राम टुगेदर फॉर पीस के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। जैसे कि सामईन आप जानते हैं कि प्रोग्राम पेश किया जाता है पीस विदाउट द बॉर्डर्स की जानिब से, टुगेदर फॉर पीस। और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं जो कि सोशल वैल्यूज जो कि अब कहीं ना कहीं खो चुकी हैं, स्पेशली अगर हम टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की बात करते हैं। और रमजान के हवाले से भी डेफिनेटली इसमें डिस्कशन रहेगी। हमेशा की तरह आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे प्रोग्राम का बहुत ही मुस्तनद हिस्सा है और इनका ही प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैं हमेशा प्रोग्राम में कहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के रूए रवां सैयद अली हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कर रहा हूं आपको प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम जो है वो स्पेशल इस हवाले से भी है कि आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो गेस्ट मौजूद हैं। हमारी जो नेक्स्ट रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं दैट इज डॉक्टर अर्शी सलीम हाशमी साहिबा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज, येल वर्ल्ड फेलो 2015 एंड रोटेरी इंटरनेशनल पीस फेलो 2014, पीस एक्सपर्ट हैं, शुड आई से द एम्बेसडर ऑफ पीस। आज हमारे साथ दो एम्बेसडर ऑफ पीस जो हैं वो मौजूद हैं। तो मैम डॉक्टर अर्शी सलीम साहिबा, आपको भी मैं वेलकम कर रहा हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू। कैसे हैं आप दोनों लोग? रमजान कैसा चल रहा है आप दोनों का? So far so good जी। दैट्स ग्रेट। चूंकि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में बताया भी कि हम बात करते हैं थोड़ी टॉलरेंस के हवाले से, और जो सोसाइटीज हैं वो बिल्ड होती हैं आपके टॉलरेंस के ऊपर। जितनी आपके अंदर बर्दाश्त होगी उतनी आपकी जो सोसाइटीज हैं उनके चांसेस होते हैं वो प्रोग्रेस करेंगी। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, देन डेफिनेटली हम सैयद अली हमीद साहब, आप भी ओपन डिस्कशन है इस पे, आप भी शामिल हुइएगा। What do you think if our society is becoming intolerant and if yes, what are the reasons? आपको लगता है कि क्या हम थोड़े इंटॉलरेंट हो रहे हैं, बर्दाश्त की कमी है हमारे अंदर, और अगर है तो वो क्यों है? देखिए, थोड़े इंटॉलरेंट नहीं हो रहे हैं। मेरा ख्याल है जो इंडिकेटर्स हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो सोशल इंडिकेटर्स हैं या इकोनॉमिक हैं या पॉलिटिकल हैं या रिलीजियस हैं, वो जो शो कर रहे हैं वो तमाम चीजें यही बताती हैं कि बर्दाश्त का जो एक मादा होता है लोगों के अंदर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, वो खत्म होता जा रहा है। अब उसकी ये कोई नया या रीसेंट फिनोमेना नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 3 साल के अंदर हुआ है या पिछले 5 साल के अंदर हुआ है। इट टुक डिकेड्स के अंदर, ओवर द इयर्स, जो एक सोशल फैब्रिक है आपकी सोसाइटी का, वो डिटेरिएट करता गया है। और आपके पास जो यूथ बल्ज मौजूद है खास तौर पर, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिर्फ यूथ ही इस चीज में इन्वॉल्व हैं और जो आपके सीनियर्स हैं उनकी सोच शायद बहुत मुख्तलिफ है इससे। लेकिन क्योंकि हमें जो जाहिरी तौर पे जो ज्यादा ऑब्वियस है वो नजर आ रहा होता है कि किस तरह मोबिलाइज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। बहुत कम वक्त लगता है कि कोई भी किसी एक इशू के ऊपर लोगों को उनके अंदर जो एंगर या फ्रस्ट्रेशन है उसको एक तरफ लगा देते हैं और वो नेगेटिवली रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। इनटॉलरेंस, अगर आप वैसे इसकी डेफिनेशन को देख रहे हैं, जिसको हम उर्दू में अदम बर्दाश्त कहते हैं, मतलब उसका ये हो गया कि हम किसी चीज को या किसी शख्स को या किसी आइडिया को टॉलरेट नहीं कर रहे, यानी बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें, जिस तरह हम अपने उर्दू जबान में बात करते हैं कि बर्दाश्त करना, तो बर्दाश्त करने की कोई शायद नेगेटिव कॉनोटेशन हो कि शायद आप पसंद तो नहीं करते बट आप बर्दाश्त कर रहे हैं किसी चीज को। असल बात यह है कि ये बेस करता है टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे, यानी समझना किसी चीज को। इवन इफ यू डिसएग्री, आप नहीं किसी चीज से पूरी तरह एग्री करते, आपको उसके मामले में कोई दूसरा ओपिनियन है, उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि एक मुख्तलिफ राय जो है या इख्तिलाफ राय होना वो जरूरी है, और उसके लिए स्पेस देना।
جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسپیس موجود ہونا کہ یہ میری حد ہے, میں اس کے اندر جو بات کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں یا کر رہا ہوں وہ میرے لیے اگر میں سمجھتا ہوں درست ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دوسرے کی حد میں داخل ہو جاؤں اور اس کو بھی مجبور کر دوں کہ وہ وہی سمجھے, کرے اور سوچے جو میں سمجھ رہا ہوں. دنیا کے اندر ڈائیورسٹی موجود ہے. ہم اپنے ریلیجن سے اگر اٹھاتے ہیں اس بات کو تو اس کے اندر بھی کہا گیا کہ آپ کو ٹرائبس میں اور آپ کو مختلف گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک ریالٹی ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین, ڈفرینٹ گروپس, ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز, ڈفرینٹ لینگویجز, یہ چیزیں رہیں گی. اب آپ کیسے کو ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ جو قومیں اس میں کامیاب ہو گئی انہوں نے بہت حد تک اس ایلیمنٹ کو جو ایک کیوٹک سچویشن ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا. ٹھیک ہے, بالکل ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت ہی اس میں جامع جواب ہمیں دیا. اور اگر ہم اسلامکلی بھی بات کرتے ہیں تو اختلاف باعث رحمت قرار دیا گیا ہے, اور اگر ہم دنیاوی لحاظ سے بھی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک صحیح یا غلط کوئی نہیں ہوتا, پوائنٹ آف ویوز ہیں ہر انسان کے, ہر انسان اپنے انداز سے جو ہے بالکل درست ہوتا ہے. علی صاحب, اگر میں آپ سے سیم یہی کوشچن آپ کے سامنے پٹ کروں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ انٹالرنٹ ہو رہی ہے, ذرا عدم برداشت جو ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اگر ہو رہا ہے تو اس کی ریزنز آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ جیسا کہ میم نے کہا کہ صرف تھوڑی عدم برداشت نہیں, خاصی عدم برداشت ہو رہی ہے, اور اس کے انڈیکیٹر چاہے آپ سوشل سطح پہ دیکھیں یا کلچرل سطح پہ دیکھیں یا کسی بھی سطح پہ دیکھیں, آپ پچھلے 40 سال پہلے آپ کہاں تھے ان سارے لیولز پہ, اور ابھی آپ اپنی سوسائٹی کا ایک فیبرک دیکھ لیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ یقیناً یہ تمام انڈیکیٹرز, یہ تمام جو رپورٹس ہیں وہ اس چیز کا ادراک ہمیں دیتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو انٹالرنس ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام عناصر ہیں جو ایک سوسائٹی کو مل کے بناتے ہیں. سوسائٹی صرف افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہوتا, اس کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں, اور ویلیوز کو آپ لکھ نہیں سکتے. ویلیوز, لاز اور کانسٹیٹیوشن تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے, ویلیوز وہ ہیں جن کو آپ پریکٹس کرتے ہیں کہ ایک بڑے کا احترام کرنا ہے, چھوٹے سے شفقت سے پیش آنا ہے, ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے اگر رکھنا ہے تو محبت اور احترام سے رکھنا ہے. یہ ساری وہ باتیں جو سوسائٹی کا فیبرک بناتی ہیں, اور اگر یہ باتیں میرا خیال ہے موجود نہیں رہی تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے. اور میں تو اپنی خیالات کا اظہار اس سے پہلے بھی 3 پروگرامز میں کر چکا ہوں, تو میری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں میم کے خیالات سے. بالکل ایسا ہی, اور کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ اسپنج کی طرح ہونا چاہیے, میکسیمم جو ہے وہ گین کر سکے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر ارشید سلیم صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں گے جو کوشچنز ہیں وہ ان کی طرف ہی تھرو کیے جائیں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو آبزرو دا ٹالرنس لیول آف دا سوسائٹی وین یو ور ینگ اسٹوڈنٹ بیک ان یور اسکول ڈیز, جب آپ اپنے اسکول ٹائم میں تھیں تو وٹ یو تھاٹ کہ کیا اس ٹائم پہ ٹالرنس کا لیول اتنا تھا یا اب کم ہو چکا ہے یا سچویشن سیم ہی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ تو واضح طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سوسائٹی کے اندر ایکسپریشن جو ہے انٹالرنس کا وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. یعنی پہلے اگر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر کچھ خیالات اس قسم کے موجود ہوں کہ جہاں وہ اپنی ایک بہت ہی ایکسٹریم قسم کی رائے رکھتے ہوں, لیکن باہر نکل کے اظہار کرنا جو ہے دوسرے لوگوں کے خلاف, وہ اب ایک ایسا ٹول بن گیا ہے کہ جس کی دل چاہتا ہے وہ اس نفرت کا اظہار دوسرے کے اگینسٹ اپنے رائٹ سمجھ کے کرتا ہے. آپ کے رائٹس تو بہت سارے ہیں, مگر وہ رائٹس آپ کو اس وقت رکھنے ہوتے ہیں کہ جب آپ دوسرے کے لیے وہ نقصان دہ نہ بن جائیں. ابھی اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک مخصوص گروپ, مخصوص مذہب یا مخصوص ایتھنیسٹی سے تعلق ہے, آپ ایک خاص سے تعلق رکھتے ہیں شعبے سے, اور آپ کے خیال میں کوئی چیز اس طرح ہونی چاہیے, تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ وہ آپ کوشش کریں کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے انداز میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے, اس کے بجائے سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایسا نہیں کر رہا ہے اس کے خلاف قدم اٹھایا جائے. تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 2 ڈیکیڈز بیک آپ چلے جائیں پاکستان کی سوسائٹی میں, اور اس سے پہلے ہمارے پیرنٹس کی سوسائٹی جو وہ ہمیں بتاتے تھے, اس کے اندر دیکھیں آئیڈینٹیفیکیشنز لوگوں کی تھیں, آئیڈینٹیفائی آپ کرتے تھے کہ یہ مختلف ہیں, ان کی رائے الگ ہے, مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے یا آپ نے وائلنس کو یوز کرنا ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ اسپیس شرنک کرنے کی بات ہو گئی ہے کہ یہ جگہ, یہ ملک یا یہ علاقہ کیونکہ ہمارا ہے یا ہم جیسے لوگوں کا یا ہمارے جیسے خیالات فالو کرنے کا, تو دوسرے کو اس میں رہنے کا بھی حق نہیں ہے. یعنی یہ جو رائٹ ٹو لیو ہے, اس پہ جب بات آ جاتی ہے اور اس کے بھی لوگ خلاف ہو جائیں تو پھر آپ اسی قسم کا وائلنس دیکھتے ہیں جو کبھی آپ مائنورٹیز کے خلاف دیکھ لیتے ہیں, کبھی کسی زبان بولنے والے کے خلاف دیکھ لیتے ہیں. تو وہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی چیزیں بڑھی ہیں جو کہ پہلے
کورڈ تھیں. خیالات اگر لوگ رکھتے تھے تو وہ اپنے حد تک محدود ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہ معاشرے میں اتنا پولیٹیسائز نہیں ہوتا. میرا خیال ہے پولیٹیسائزیشن بھی بہت ہوئی ہے, بہت اس کی ایک امپورٹنٹ وجہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے میم. اس وقت ایک ٹائم چیک کا ٹائم ہو جاتا ہے, ٹائم چیک کی جانب جاتے ہیں, لوٹ کر آتے ہیں, پھر مزید بات کریں گے. لسنرز آپ سن رہے ہیں پروگرام ٹوگیدر فار پیس, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس ٹائم چیک کے بعد واپس آتے ہیں. باہمی ہمدردی, برداشت, محبت بھری لوک داستانوں کی سرزمین, شدت پسندی کی آگ میں کیوں مبتلا, آخر کیوں؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. پاکستان کی 63% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. کیا یہ نوجوان اثاثہ ہیں یا خطرہ؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. کیا امن محض جنگ نہ ہونے کا نام ہے, یا افراد کے اجتماعی, ذہنی و معاشرتی عقائد کا تحفظ بھی امن کا بنیادی جزو ہے؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. جی لسنر, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام ٹوگیدر فار پیس پہ. ڈاکٹر ارشی سلیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں سید علی حمید صاحب. اور جس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ٹالرنس کے حوالے سے, اور ہم کچھ پچھلے دور کی اور جو کچھ پچھلے ادوار گزرے ہیں ان کے اس کی بات کر رہے تھے کہ کیا ٹالرنس کا لیول اس ٹائم بھی اتنا ہی تھا یا اب تھوڑا سا جو ہے گراف نیچے جا رہا ہے. اچھا میم, یہاں پر میرا ایک آپ سے بنیادی سوال ہے, وہ یہ ہے کہ سم ٹائم جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کو براڈ ہونا چاہیے, ہمارے میڈیا کو براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے, اسی طرح کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری آڈینس کو بھی اب براڈ ہونا چاہیے. ہماری جو آڈینس ہمیں سن رہی ہے یا دیکھتی ہے ٹی وی کے اوپر, ان کا بھی جو اب سوچنے کا لیول ہے یا سمجھنے کا لیول ہے اس کو تھوڑا براڈ ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ انٹالرنس پائی جاتی ہے وہ کسی کے بھی سوال کرنے پہ پائی جاتی ہے, کیونکہ سوال کرنا بیسک حق ہے کسی کا. وہ بالکل ایک ڈفرینٹ فینومینا ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں. سو موسٹلی لوگ جو ہے سوال کرنے پہ بھی تھوڑا جو ہے عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ سوال کرنا تو بنیادی حق ہے سب کا؟ دیکھیں, کسی بھی معاشرے کا اگر آپ ترقی کا کرنے کے جو بھی ان کا ڈیولپمنٹ لیول ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیتے ہیں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ بچوں کو شروع سے جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کی عادت ڈالی جاتی ہے, جو پریکٹس ہے. یو ہیو ٹو آسک کوشچنس. آپ ریز کریں گے سوال تو ہی جواب ملے گا, انڈرسٹینڈنگ ہوگی. وہ جو میرا پہلا پوائنٹ تھا انڈرسٹینڈنگ کا, وہ آئے گی کہاں سے جب آپ نے سوال ہی نہیں کیا. جب آپ کو اگر اس طرح ٹرین کر دیا جائے کہ جو بتایا جا رہا ہے صرف سن لو اور سننے کے بعد اس کو ایکسپٹ کرنا ہے, اور اگر آپ نے سوال پوچھا تو وہ ڈس ایگریمنٹ میں کاؤنٹ ہوگا یا آپ کی طرف سے ڈس اوبیڈینس کاؤنٹ ہوگا. یہ جو بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آپ دیکھ لیں, اسکولز میں دیکھ لیں, مساجد میں دیکھ لیں, مدرسوں کے اندر دیکھ لیں, اگر بچے کے اندر ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو اس کو یہ کنسیڈر کیا جائے, یہ شروع کی بات ہے بالکل اس لیول پہ, کہ اس نے ایک بہت سنگین غلطی کر دی سوال پوچھ کے, کیونکہ اس نے اوبیڈینس نہیں دکھائی. یہیں سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے جہاں انٹالرنس کا لیول شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر وہاں انکریج کر دیا جائے کہ آپ ایک فری مائنڈ سے سوچ رہے ہیں اور اس کو آپ ایکسپلین کریں, اس کے سوال کو آپ خطرہ کیوں سمجھ رہے ہیں. خطرہ جب سمجھتے ہیں ہم جب ہمارے پاس نالج نہیں ہوتی, تو جواب دینے والے کے پاس جب نالج نہیں ہے تو وہ سوال کو خطرہ سمجھے گا. ایسے ہی ہے. اور یہی انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہے کہ آپ کا اوبیڈینس جو ہے وہ اس, یا لائلٹی جو ہے وہ اس چیز سے جج کی جاتی ہے کہ آپ کتنا چیزوں کو صرف ایکسپٹ کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں 3-4 جو ڈیکیڈز گزرے ہیں, 30-40 سال کی ہسٹری رہی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ریلیجیوسٹی ہر چیز کے اندر بڑھ گئی. ریلیجن ہونا ایز اے فیتھ, آپ کی پریکٹس کرنا, آپ کے اپنا خدا سے تعلق ہونا ایک بہت اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے بالکل. لیکن جب ٹو مچ آف اٹ ان ایوری آسپیکٹ آف سوسائٹی از سم تھنگ وچ کریٹس پرابلم. اور ہمارے یہاں یہ ہوا کہ وہ کنفیوژن جو تھی ہر چیز کو اسی پرزم سے, اسی لینس سے دیکھا جانے لگا. تو بہت ساری ایسی چیزیں جہاں اس کی ضرورت نہیں تھی وہاں بھی ان نیسیسریلی وہ ڈبیٹ ریلیجیس بنا دی جاتی ہے. تو لوگوں کی پھر ایموشنل اٹیچمنٹ اس سے ہو جاتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریلیجیس بات آ گئی کہ نہیں جی یہ تو اسلام کے خلاف بات ہوگی, تو لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اینڈ دین دے یو نو ٹینڈ ٹو انگیج دمسیلف ان آرگومنٹ جو کہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ایک کمیونٹی کے مسائل کے بارے میں یا ایک سوشل ایشو کے بارے میں یا ایک غلط پریکٹس جو سوشلی یا کلچرلی ہو رہی ہے اس کو ان نیسیسریلی ریلیجن کے اندر لا کے آپ اس کو جب ایشو بناتے ہیں, وہاں آپ کے کچھ ریلیجس فگر آ جاتے ہیں, تو وہ ایشو ہمارا اسی لیے ہم سالو نہیں کر پاتے. آنر کلنگ ہے, لڑکیوں کا بھی مرنا جو ہے اتنے پچھلے چند دنوں میں آپ خبریں سن رہے ہیں اور ہو رہا ہے مسلسل, یہ ان نیسیسریلی ان کو آپ کے ریلیجن سے
اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس میں ہم سوال کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس پروگرام کے توسط سے ہم یہی بات کہنا چاہیں گے جتنے بھی نوجوان لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ سوال کرنا غلط نہیں ہے, لیکن آپ کو سوال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. بیکاز سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا, بٹ جس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں شاید وہ طریقہ غلط ہوتا ہے. اس وقت ایک ٹائم چیک کا ٹائم ہوا جاتا ہے, ٹائم چیک کی جانب چلتے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو پھر میری کوشش ہوگی ذرا ہم علی کو جو ہے ڈسکشن میں شامل کریں, کیونکہ وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھے اور ان کی خاموشی کی ذرا وجہ تلاش کرتے ہیں اس ٹائم چیک کے بعد. محبت, رواداری, برداشت, خلوص سب عظیم جذبات ہیں, مگر معاشرے میں ناپید کیوں؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. باہمی ہمدردی, برداشت, محبت بھری لوک داستانوں کی سرزمین شدت پسندی کی آگ میں کیوں مبتلا, آخر کیوں؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. جی لسنرز, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام ٹوگیدر فار پیس پہ. اور جیسے کہ میں نے ٹائم چیک کی بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم علی سے ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے, اینڈ دین ہم ایونچولی جو ہے پھر جائیں گے میم ارشی کی جانب, اور ان سے بھی سیم کوشچن ہوگا میرا. سو علی, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ واٹ شوڈ بی دا رول آف اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ان کاؤنٹرنگ دا گروئنگ انٹالرنس؟ بیکاز کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ بیسک ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں آپ کی جو آپ کو بہتر نالج فراہم کرنے کے لیے اور آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے. ہمارا انفارچونیٹلی ہمارا یہ ڈائلما ہے کہ ہم نوکری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ چلے, سب سے پہلے تو میری خاموشی کی وجہ یہی تھی کہ میم چونکہ اتنی اچھی گفتگو کر رہی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس بات پہ بولیں. اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کی آپ نے بات کی, اس پہ پوائنٹ آف ویو اگین میم ہی ایک اتھینٹک طریقے سے دے سکتے ہیں بیکاز شی از این اکیڈیمیشین. ابھی ہمارے کمیونٹی لیول پہ اگر آپ بات کریں یا ایک جنیرک سوسائٹی کے اندر جو یونیورسٹیز کا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, یونیورسٹیز آر سپوز ٹو بی دا نرسریز that nurture the culture of tolerance and positivity in the society. لیکن unfortunately recently جو wave of extremism آپ کو ملتی ہے, چاہے وہ شدت کسی بھی حوالے سے, اس میں جو نوجوان نسل اگر ملوث ہے تو اگر آپ وہ دیکھیں تو بڑے پریسٹیجیس اکیڈیمک انسٹیٹیوشن سے بھی اس کا تعلق ہے. تو وہ جگہیں یا وہ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشنز جن کو مثالی ہونا چاہیے تھا محبت اور ٹالرنس کے حوالے سے, تو وہاں یہ وہ ادارے بھی اب محفوظ نہیں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تو سوسائٹی یا سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ فیل ہو رہے ہیں یا وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں, تو کیا وہ جو ڈائلاگ اور ڈسکشن ہے جس کو شروع ہونا چاہیے, کیا وہ شروع ہو چکی ہے؟ کیا ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم اینالائز کرتے ہیں کہ اگر ہم میں برداشت کی کمی ہے تو کیا اس برداشت کی کمی کو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں, اور اگر قبول کرنے کو تیار ہیں تو اس کے سولوشن کے لیے جانے کے مطلب ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ بلڈ کرتے ہوئے آپ کے توسل سے میں میم سے یہ کوشچن اٹھاؤں گا کہ چونکہ اکیڈیمیا جس کو سولوشنز دینا چاہیے, جس کو حل دینا چاہیے مختلف معاشرے میں بڑھتے ہوئے مسائل کا, کیا ہمارا اکیڈیمیا, ہمارا سلیبس یا ہمارے جو بکس ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں, کیا وہ کیپیبل ہے کہ وہ ان پوائنٹ پہلے تو ان مسائل کی تشخیص کرے, پھر کیا وہ اس پہ اپنا حل دے رہا ہے؟ تو یہ میں چاہوں گا کہ میم اس پہ فردر اگر بالکل بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ کیا ہمارے نصاب میں وہ کچھ شامل بھی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یا صرف ہم ایک تھاٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل ایک کلاس میں 7 یا 8 ٹیچرز ہیں جو کہ فردن آتے ہیں, ان میں سے اگر 1-2 کانفلکٹ اسٹڈیز پہ یا انٹالرنس پہ یا ٹالرنس پہ بات کرتے ہیں, اگر نصاب میں ہی وہ چیز شامل نہیں ہے تو پھر ہمارے بچے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی میم بالکل بنیادی سوال ہے آپ سے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کی ڈگری پروگرام نہیں شروع کر سکتے, اور نہ ہی یہ ہوتا ہے, اور نہ ہی ہر کوئی اس پروگرام میں شامل ہوگا. جب ہم کہتے ہیں پیس ایجوکیشن, تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ڈگری دے دینی ہے لوگوں کو. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپروچ ہے وہ پیس پرسپیکٹو کے فریم ورک کے اندر چیزیں بتائی جائیں. تو ایون اگر آپ کمپیوٹر اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں, آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں, آپ سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں یا انگلش پڑھا رہے ہیں, اس میں آپ ایگزامپلس کس قسم کی دیتے ہیں؟ اس میں جب آپ بچوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ہم نے جو ہم ایویلویشن کرتے ہیں کریکولم کا, انفارچونیٹلی ہمارے 10-20 سال 30 سالوں میں جس طریقے سے ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ پبلک اسکولز میں اور چھوٹے جو پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں, ناٹ دا ایلیٹس, کیونکہ وہ تو باہر سے کتابیں لے آتے ہیں. یہاں سے ہم جو دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایون میتھس کا سبجیکٹ بھی ہے, اس میں بچوں کو اگر گنتی کروائی جا رہی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ 2 ایپل دکھا دیں یا کوئی فلاورز دکھا دیں, وہ کلاشنکوف بنی ہوئی ہیں 2, یا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں یہ ہوا تو اس جنگ میں جا کے اگر اتنے مر گئے فوجی تو کتنے ہو گئے. سو ایک گلوریفائنگ وائلنس اور
پیس کو کم فوکس کرنا، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہے. تو وہ تمام اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ چیزیں رہی ہیں، ہماری ویلیوز کا حصہ ہیں، ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہیں، اور ہماری جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو اوور دا ایئرز ہماری ڈیولپ ہوئی وہ موجود رہی. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پھر وہی میں بات کروں گی کہ ایک خاص مخصوص ذہن کے ساتھ یہ چیز داخل کی گئی کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو یوز کہ سارے لوگوں کو آپ نے جہادی بنانا ہے، لیکن آپ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے. اب یہ سوچ تو شاید بڑی اچھی ہو سکتی تھی، مگر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوئی وہ ایک بڑی ہی خطرناک طریقے سے ہوئی. اس کے اندر آپ کے سامنے اس وقت جو جنریشن موجود ہے وہ ایک کنفیوز لاٹ ہے. وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہیں ہمارے مذہب کے خلاف نہ ہو جائے، لیکن ان کو سامنے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی جس کو آپ جس کا کوئی بھی تعلق ہو مذہب سے اور کسی بھی جگہ سے، کسی بھی زبان سے، اگر وہ انسان ہے تو یہ جو انسانیت کا سبق تھا نا، جس میں ہیومن لائف، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، وہ انفارچونیٹلی کھو گئی. اور فوکس سارا آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ جس آئیڈیالوجی یا جس خاص ذہن کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ صرف یونیورسٹیز کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسکول لیول سے جس قسم کی بھی کوئی آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ کی جو فوکس ہے وہ پیس اورینٹڈ اگر ہوگی تو اس میں ہیومینٹی، ہیومن ڈائمینشن جو ہے وہ چیزوں کی زیادہ آئے گی، بجائے اس کے کہ وہ اسٹیٹ اورینٹڈ ہے یا وہ اور چیزوں کو ٹیریٹری یا اسٹریٹجی کو دیکھ رہے ہیں. آپ جنگ و جدل کی باتیں کرتے رہیں گے تو سب کے ذہنوں میں وہ پھر بہت ہی زیرو سم قسم کی مینٹیلٹی ہوگی کہ مر جاؤ یا مار دو. ایسے ہی، اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ڈیولپ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں کہتے ہیں کہ سب سے آسان چیز جو ہے کسی بھی معاشرے میں بیچنا وہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، اور اگر وہ انسیکیورٹیز آپ کے مذہب سے ریلیٹڈ ہوں پھر تو وہ بہت آسانی سے بک سکتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر جو ہے وہ بھی ایک ادارہ ہی ہوتا ہے، ایک ادارے کی مانند ہوتا ہے. آئی تھنک آپ زیادہ ٹائم جو ہے اپنا گھر میں اسپینڈ کرتے ہیں، تو سوشل ویلیوز یا کلچرل ویلیوز یا ہیومن ویلیوز آپ کو جو گھر سے ملتی ہیں وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کے ٹالرنس لیول پہ اور انٹالرنس لیول پہ. بالکل، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور وہی بات ہے کہ انڈیویجولی اگر گھر کا سربراہ، چاہے وہ ماں ہے، باپ ہے یا کوئی بھی اور ہے، وہ اگر ایک خاص طریقے سے اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں اور ان کا فوکس جو ہے وہ چیزیں، وہ بہت ہی بنیادی چیزیں جس کے لیے نو میٹر واٹ باہر کچھ بھی ہو رہا ہو، اخباروں میں لکھا جا رہا ہے یا میڈیا میں کہا جا رہا ہے، اگر گھر کے اندر اس بچے کو آپ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے اندر وہ شعور پیدا کر دیتے ہیں کہ مختلف ہونا کسی کا کوئی خراب بات نہیں ہے، مختلف خیال رکھنا خراب بات نہیں ہے، تو وہ بچہ جب سوسائٹی میں نکلتا ہے تو اس کے اندر وہ برداشت ہوتی ہے کہ وہی جو میں بات کہہ رہی ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ کا ایک لیول یا اسپیس دینا. جب گھر کے اندر اس قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہو کہ بڑی ہی جذباتی قسم کی، اور اس کے اندر بڑی ایکسکلوسیوسٹ اپروچ ہو کہ جو کہ ہم فالو کر رہے ہیں، جو چیز ہم بلیو کرتے ہیں یہ بیسٹ ہے، اس کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں ان کو حق نہیں ہے رہنے کا، تو وہ بچہ باہر نکل کے کس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھے گا. تو انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے، لیکن گھر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہونا یہی چاہیے کہ آپ کا انڈیویجولز پہ اگر ایک فیملی اس طریقے سے براٹ اپ ہوتا ہے بچوں کا، تو سوسائٹی اسی سے بنتی ہے. بالکل ایسے، بالکل ٹھیک ہے. اور جتنے بھی پیرنٹس اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، جیسے کہ میم نے بھی کہا کہ انڈیویجولس پر فوکس کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر ہر انسان اپنے آپ کو بہتر کر لے گا تو معاشرہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اس حوالے سے تھامس ایڈیسن کا ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے، جس میں ان کے ٹیچرز نے ان کو ایک جو ہے خط دیا اور کہا کہ اپنی والدہ تک پہنچا دیجیے. اور جب وہ خط ان کی والدہ نے پڑھا تو کافی روئیں، اور رونے کے بعد جب انہوں نے پوچھا تھامس ایڈیسن نے کہ کیا لکھا تھا اس خط میں، تو انہوں نے کہا کہ اس خط میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے بہت ذہین ہے اور ہم اس کو اپنے اسکول میں داخل نہیں کر سکتے، اس کو یہاں پر پڑھا نہیں سکتے کیونکہ اس کی جو اسکلز ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. اور کہتے ہیں خیر وقت گزرتا گیا اور جب تھامس ایڈیسن کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک بار وہ کچھ چیزیں سمیٹ رہے تھے تھامس ایڈیسن، اور ان کو وہی خط ملا جس پہ لکھا تھا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بہت ناکام ہے اور ناکارہ ہے اور ہم اس کو اپنے اسکول میں جگہ نہیں دے سکتے، تو براہ مہربانی اس کو کہیں اور داخل کروا دیجیے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک کوٹیشن لکھی تھی کہ تھامس ایڈیسن ایک بہت ہی ناکام اور ناکارہ آدمی تھا جس کو اس کی ماں کے کانفیڈینس نے ایک بہت بڑا انوینٹر بنا دیا. تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ اگر آپ انڈیویجولس پہ فوکس کریں، اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم گھر سے دیں، تو پھر باہر چاہے جو بھی ہو رہا ہے وہ شاید بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہٹ نہیں کر پائے گا. آپ بھی علی اس سے متفق کرتے ہیں کہ گھر کی جو بنیاد ہے وہ بہت بیسک ہے؟ میں بالکل کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پیس جو ہے وہ صرف ایک رائٹ نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی بھی ہے.
اور یہ رسپانسبلٹی یقیناً آپ کے گھر کی چار دیواری سے شروع ہوتی ہے. اگر کھانے کی میز پہ باپ بچے کو جو ہے وہ ڈانٹ دیتا ہے یا کسی اور وجہ سے ماں جو ہے وہ کسی دوسرے مہمانوں کے سامنے کسی بھی بہن بھائیوں کے درمیان بھی اگر کسی بچے کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے تو یقیناً یہ وہ چیزیں جو گھر سے اس کو متاثر کرنا شروع کریں گی. اور وہ بچہ جب وہ بڑا ہوگا یا جہاں پہ بھی جس کو اس کا انفلوئنس چلے جائے چاہے وہ گلی کے بچوں پہ چلے یا سوسائٹی میں کسی پہ چلے تو وہ یقیناً ان چیزوں کو ریفلیکٹ کرے گا. تو یہ گھر کی تربیت اور ڈیفینیٹلی ایک پہلا قدم ہے اس پیس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اور جب ہم پیس ان پیس آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو پیس ان میں ڈومیسٹک پیس بھی شامل ہے. وہ ہوگا اگر آپ ایٹ پیس آپ گھر پہ نہیں ہیں, اگر آپ گھر سے لڑ کے آئے ہیں اور کسی فورم پہ آپ کو پیس پہ بات کرنی ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتنا اس پہ کمٹمنٹ محسوس کریں گے بات کرتے ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے علی, کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش جو ہے وہ کافی کم ہے, تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اگر کوئی فائنل میسج دینا چاہیں دین میں ایونچولی میم کی جانب جاؤں گا اور پھر ہم ان سے ذرا کنکلوژن میسج لینا چاہیں گے. فائنل میسج میرا یہ ہے جناب کہ پیس ہمارا اگر مسئلہ ہے اور اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سوسائٹی میں انٹالرنس بڑھ رہی ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی اپنی ڈومینز اپنے اپنے سفیر میں اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو ہمیں میرا خیال ہے اگر کہتے ہیں نا کہ اگر اف یو آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن دین ڈیفینیٹلی یو آر پارٹ آف دا پرابلم. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ کہیں ہم پارٹ آف دا پرابلم تو نہیں ہے. دیٹس نائس, تھینک یو سو مچ سید علی حمید صاحب کہ آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, بلکہ ہمیشہ ہی آپ اس پروگرام کا حصہ رہتے ہیں, اس پروجیکٹ کے روئے رواں ہیں. ڈاکٹر ارشی سلیم صاحبہ, میں آپ سے کنکلوژن ریمارکس لینا چاہوں گا کہ آپ اب کیا فائنل میسج دینا چاہیں گی. بہت سارے لسنر اس وقت آپ کو سن رہے ہیں. میرے خیال ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیس کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی مختلف چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کہیں سے لا کے یہاں پہ رائج کرنا ہے. یہ ہمارے عمل کے ہی ذریعے جو سوسائٹی ہے وہ پیسفل بنتی ہے. جو چیزیں ایکسٹرنل ہیں یا جو ایسی چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اسٹیٹ کا کام ہے یا وہ چیزیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے, ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں, ہمارا انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری آپس میں میل جول ہے اور اس کے اندر جو ٹالرنس کا لیول ہے, اس چیز کو تھوڑا سا ہم اگر اپنے اندر پیدا کر لیں اور صرف یہ چیز پیدا کر لیں کہ کوئی مختلف رائے رکھ سکتا ہے, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے, بلکہ جتنا مختلف رائے رکھتے ہیں اتنی ہیلدی سوسائٹی ہوتی ہے اور اتنی ہی گروتھ ہوتی ہے. ورنہ وہ ڈیڈ سوسائٹی ہے جہاں پہ ہر کوئی صرف ایک ہی چیز مان رہا ہو تو آپ روبوٹس نہیں ہیں, انسان ہیں آپ, اور انسان ہونے کی حیثیت سے آپ میں مختلف رائے رکھ سکتے ہیں. اس کو برداشت کرنا, اس کو بڑے آرام سے دیکھنا اور اس کے اندر ہیلدی انگیجمنٹ انٹریکشن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ صرف ایک ایجنڈا پہ بات ہو جائے تو ہمارے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا بنیادی مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کیسے ہم سے مختلف بات کر رہا ہے. بہت شکریہ میم. ڈاکٹر ارشی سلیم صاحبہ جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز, فیکلٹی آف کنٹمپرری اسٹڈیز, ییل ورلڈ فیلو 2015 اینڈ روٹری انٹرنیشنل پیس فیلو 2014, پیس ایکسپرٹ ہیں, اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایمبیسڈر آف پیس ہیں, جیسے کہ ہم کہتے ہیں سید علی حمید صاحب کو کہ یہ بھی ایمبیسڈر آف پیس ہیں. اور وہ ہر آدمی جو کہ امن کے لیے کام کر رہا ہے, جو کہ محبت کے لیے کام کر رہا ہے اور جو کہ ایک ٹوگیدرنیس کے لیے کام کر رہا ہے, وہ ایمبیسڈر آف پیس ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ راہ چلتا ایک شخص ہو سکتا ہے. اگر آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور پیس کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ بھی ایمبیسڈر آف پیس ہیں, اور چاہے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ پیس کے لیے کام کر رہے ہیں تو بھی آپ ایمبیسڈر آف پیس ہیں. میم بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. لسنر اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا پروگرام ٹوگیدر فار پیس کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. جاتے ہوئے صرف آپ سے اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھائی سے رحمت ہوتے ہیں. اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کسی سے بھی تو ضرور سوال کیجیے تاکہ آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے, کیونکہ ایک بہت ہی مشہور مثال ہے, ایک بہت ہی مشہور کوٹیشن ہے کہ ان آسکڈ کوسچن آلویز ریمین دا کنفیوژن. وہ آپ کے مائنڈ میں کنفیوژن رہے گی اور وہ کنفیوژن ساری زندگی آپ کے ساتھ ٹریول کرے گی. اسی کے ساتھ ذیشان ناصر کو اجازت دیجیے. ٹل دین نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد اینڈ پامان خدا. کیا امن محض جنگ نہ ہونے کا نام ہے, یا افراد کے اجتماعی, ذہنی و معاشرتی عقائد کا تحفظ بھی امن کا بنیادی جزو ہے؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. محبت, رواداری, برداشت, خلوص سب عظیم جذبات ہیں, مگر معاشرے میں ناپید کیوں؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. باہمی ہمدردی, برداشت, محبت بری لوگ داستانوں کی سرزمین, شدت پسندی کی آگ میں کیوں مبتلا, آخر کیوں؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. پاکستان کی 63% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. کیا یہ نوجوان اثاثہ ہیں یا خطرہ؟ سنیے پروگرام ٹوگیدر فار پیس. کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم خان,
Multan, Abbottabad, Gujarat, across the nation, this is FM 100.